रूहानी बातें थी। अल्लाह जज़ा खैर दे मुफ्ती मोहम्मद सलमान साहब को, इन्होंने तमाम बातें बता दी। और मदीना मुनव्वरा के मुतालिक चूंकि हम मक्का में हज के बाद तकरीबन 22 दिन है, तो वहाँ उस पर गुफ्तगू होगी। मुफ्ती साहब भी तशरीफ लाएंगे हमारे पास और मदीना की ताज़ा ताज़ा तैयारी करके जाएंगे इंशाअल्लाह। मुझे चंद चीजें बतानी है जो नए नए कवानीन, और अब चूंकि पूरा हज सब सॉफ्टवेयर पे नुसुक पे ऑनलाइन हो रहा है। जो एक बात बताई गई थी, जिस दिन हम यहाँ से इंडिया से सऊदी जाएंगे तो हमारा लगेज बैग हमारे साथ नहीं जाएगा। अभी तक तो ये होता था, आप में से बहुत सारे लोगों ने हज किया है या मुफ्ती साहब ने कही किए हैं कि हमारा सामान हमारे साथ जाता। जब हम जद्दा उतरेंगे तो उतरने पर अपने सामान को हम अपनी ट्रॉली पे लेंगे, बाहर आएंगे बस तक, वहां हुकूमत के लोग हमारे हाथ में हमारा हैंड कैरी देंगे और जिस सामान पे टैग लगा वो सामान को ले लेंगे। अब वो सामान हमारी उम्र पर आएगा, जिसके आने में क्या अपडेट चंद घंटे भी लग सकते हैं और चंद दिन भी लग सकते। तो हमें यह करना है कि अपने हैंड कैरी बैग में, इंटरव्यू हो गया, साहब ने बताया था, अपने कपड़ों का ड्रेस भी रखना, अपना जोड़ा भी रखना, ताकि हम उम्रा करके नहा धोकर कपड़े बदल सके। हमारी माएँ बहनें अगर चूंकि सफर के अंदर उनको अगर ऐसा एहसास होता है कि उनके कपड़े गंदे हो गए फ्लाइट के टॉयलेट में या एयरपोर्ट के टॉयलेट में, अब उनका दिल मुतमईन नहीं है, तो इनको तो उम्रा करने से पहले इनको अपने यूनिफॉर्म चेंज करना है, तो वो अपना बाकायदा 2 ड्रेस भी रख ले, एक्स्ट्रा बुर्का लिया वो भी साथ। अच्छा माशाल्लाह। तो मजा आया मेडिसिन जो लोग दवाई इस्तेमाल करते हैं रेगुलर, अच्छा जुबैर साहब एक से बड़ी मुलाकात तादाद हो है गई। जो 55-60 के बाद शुगर और बीपी की मरीज हो जाती है, तो उनको मेडिसिन रेगुलर लेनी है, तो वो 25-25 दिन की 2 पाउच बनाए। जाना 40 दिन के लिए है, लेकिन एक पाउच में 25 दिन की मेडिसिन, एक दूसरी पाउच में 25 दिन की मेडिसिन। एक मेडिसिन को अपने हैंड कैरी में रखे और एक को लगेगा। अल्लाह ना करे लगे थोड़ा गुम हो जाए तो आपकी मेडिसिन 25 दिन तो है। तो अभी आप लोग बाकी मेडिसिन इंडिया से मंगवा ले। चलिए बहुत अच्छा है। तवाफ़ ज़ियारत की जो बात हो रही है, तवाफ़ ज़ियारत को इस साल हुकूमत ने, हम CHO हज़रात, ये जो CHO लफ्ज देख रहे हैं आप लोग, भारत में 850 टूर वालों को 26 लोगों के अंडर में देगी। सही बात है। उन 26 में से मेरी कंपनी है ट्रैवल एक्सप्रेस, अब मेरे अंडर में 40 टूर आ। ये 3 कंपनियां जो हैं, अलुमैर, सही बात, अल तौफीक और ज़ैद, ये तीनों भी मेरे अंडर है। तो अब ये CHO को हुकूमत ने पहली मरतबा ऐसा हुआ है जहाँ कुर्बानी ऑनलाइन करवाई, वहाँ क्वेश्चन आया कि भाई आप तवाफ़ ज़ियारत कब करवाओगे। जब उस चीज को हमने खोला तो हमारे घर में पूरे ऑफिस के स्टाफ को मशवरे के अंदर पता चला जो 25 टाइमिंग थे मेरी दूसरी मशवरे के अंदर ही बाहर गए वो है। इन लोगों जिस तरह रिजर्वेशन चला होते ही मैंने थोड़ा सोचने के ट्रेन में लेना है नहीं लेना, तो वो चले गए। फिर हमने भी मैं ये करता हूँ इस प्रोग्राम से 1500-1400 लोगों जुबैर साहब से एक मरतबा करना था, तो 1400 लोगों का मिला। अगर बात हो जाएगी तो मैं आपको भी लाइन पर ले लूंगा। अब प्रैक्टिकल क्या होगा, अच्छा रहेगा। सामने बात गई, अब वो तुम्हारा लाख और हमारे 600 लोग तक निकल गए उस दिन रात का टाइम दिया। तो अब ये चीज को हम लोग आपको वहाँ प्रैक्टिकल बताएंगे, यहाँ तवाफ़ ज़ियारत को कब जाना। और एक बात जो हमारे मुफ्ती साहब ने एलानिया कही है कि 90% टूर वाले तवाफ़ ज़ियारत में हाजी को आजाद छोड़ देंगे, आप जाएं तवाफ़ ज़ियारत करें और वापस। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उमर भाई से बात हुई है, आप तमाम को तवाफ़ ज़ियारत के लिए बहुत उमर और आसिफ यानी ये कंपनी और अपने मेरे ख्याल से बस में बिठा कर रात में 2 बजे हरम ले जाएंगे इंशाल्लाह। मुकम्मल तवाफ़ ज़ियारत होने के बाद जहाँ हम इकट्ठा होंगे वहाँ से बसेस के जरिए से मीना के खैमे कराएं इंशाल्लाह। जरूर इंशाल्लाह। और इसमें अगर कोई पिछड़ गया
اور وہ اپنے پیسوں سے 500 جی کی شیخ، ٹیکسی کر کے آ انشاءاللہ گیا تو اس نے آپ 500 کا حضرات مطالبہ نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ گروپ کو لے جانے کی کی ذمہ طرف داری متوجہ رہیں. یہ انہوں نے حنیفہ مجھ سے کہا اسکول کہ آپ اعلان کر دیں. بھوپال میں تو 32 اور سال سے کام بیرسیہ کے کر رہا بیچ میں ہوں، بھی کھل سکتا ہے. 32 سال سے طواف زیارت مبین بھائی ہم اپنے کی کمپنی کے گھر سے نگرانی اور کراتے ہیں، سرپرستی جو پیسے آپ سب نے پہلے لے لیے، انہوں نے بھی لیا ہے پیسے، انہوں نے بھی لیا وہ مطلب اور اس کو اگر انکلوڈ بیچ کر میں لیا کھلے گا تو شہر تو آپ کو بھوپال طواف اور زیارت کی بیرسیہ ذمہ داری دونوں کے نہیں لیے لینا. فائدہ مند رہے گا. جب اور ہم جو یہاں سے سچے طالب ہندوستان سے ہیں جائیں گے، وہ تو یہ جو بھوپال ٹرالی سے ہے آپ بروڑا آ کر بھی داخلہ چھوٹی والی کروا ٹرالی دیں. آپ کے ہاتھ میں رہے گی، بڑی والی ٹرالی آپ چلیے لگیج میں انشاءاللہ ڈالیں. اس موضوع پر کریں گے بات. تو اس کے اوپر ٹھیک اس ٹھیک کی آئی ڈی ٹھیک بن گئی آئی ڈی آپ ہی ضرور انشاءاللہ. السلام علیکم. اس پہ ایک آئی ڈی بنا کے لگائی انہوں نے، جس پہ آپ کا نام، پاسپورٹ نمبر وغیرہ ہے. ایک مزید اور آئی ڈی لگائی، میں نے ان کو ایک اسٹیکر دیا لا کر. ہاں تو ایئرپورٹ سے تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے وہ اسٹیکر لگائے بغیر اس کو لگے بنا، اس پر مولب کا نام، وہاں پر مولب سے اوپر ہمارا ایس پی سی ہے، سروس پرووائڈر کمپنی، جس طرح سی ایچ او بن گیا ہے چیف حج آرگنائزر. تو اب وہاں پہ مولبوں کو ہٹا کر حکومت نے ایس پی سی بنا دیا، ایک بڑی کمپنی. تو اس پر وہ کمپنی کی پوری ہسٹری اسٹیکر پہ، اپنے مولب کا نمبر، ہمارا فون نمبر. تو اس کے علاوہ بھی اگر کوئی دوسری ٹرالی لاتے ہیں گھر سے تو اس ٹرالی کو بھی یہ اسٹیکر گھر سے کوئی آئی ڈی بنا کر اس کو لگائیں، تاکہ جب حکومت کے لوگ ایئرپورٹ پہ آپ سے لے لیں تو وہ چیزوں کے تحت ہم تک پہنچنے میں آسانی. اسی کے ساتھ ساتھ مینا، عرفات، مزدلفہ میں حکومت کی بسز کے علاوہ کچھ بسز یہ لوگ پرائیویٹ آپ کے لیے ہائر کریں. حالانکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ لوگوں کی ہوٹل جمرات پہ بالکل کریں، اتنی قریب ہے کہ اگر بس سے لائیں تو 4 گھنٹے لگے اور پیدل لائیں تو 1 گھنٹہ، کیونکہ بس کہاں پھنسے گی کسی کو نہیں معلوم. اور بہت نزدیک ہے، جس میں میں نے تو ابھی ان سے کہہ رہا تھا کہ بھئی اگر آپ چاہو تو کچھ لوگوں کا گروپ بنا کر پہلے دن، جو صاحب نے بات بتائی 7 ذی الحجہ کو ہم عشاء پڑھ کے نکل جائیں، تو اور اگر مغرب پڑھ کے کھانا کھا کے نکل گئے تو پیدل کا راستہ. اب اس سے پہلے ہم کوشش کریں گے کہ کسی ذریعے سے آپ لوگوں کو آنے کے بعد، جو ہمارے ہاتھ میں 3 دن 4 دن بچیں گے، کوشش کریں گے کہ ایک بس میں بٹھا کر مرد حضرات کو خیمے تک لے جائیں گے، کیونکہ اور پیدل بھی جا سکتے ہیں. ٹھنڈے وقت مینا پورا سیل ہو جاتا ہے، ملٹری سیل کر دیتی ہے. تو جب ہم وہاں پہنچیں گے اپنی ہوٹل پر تو تمام حاجیوں کو بس میں بٹھا کر ایک نسک کارڈ دیا جائے. کیا دیا جائے گا؟ وہ نسک کارڈ کو حکومت کے لوگ ایکٹیو کریں گے، اس میں چپ لگی اور وہ ایکٹیو کر کے آپ کی فوٹو لے لیتے ہیں، تاکہ ان کے پاس ثبوت چلا جائے کہ انہوں نے یہ تحفہ آپ کو دے دیا ہے. اب اس کو سنبھالنا ہماری ذمہ داری، تو اس کو سنبھالنا ہماری ذمہ داری. اس کے بغیر آپ حرم پاک میں، کعبۃ اللہ میں عمرے کو نہیں جا سکتے، اس کے بغیر مینا کے بس میں نہیں چل سکتے، مینا پیدل نہیں جا سکتے. اور خیموں کے دروازوں پر بھی وہی نسک کارڈ آپ کا ہمارا چیک ہوتا رہے. اور اس کو خاص سنبھالنا ہے مینا ہونے تک. کب تک؟ تو آنے کے بعد اس کو ایک ڈاؤن لوڈ کرنے کا طریقہ بتائیں گے، وہاں پر ہم اپنے نسک ایپ میں اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر لیں گے. پھر جب آئے گا تو اس کی ہم فوٹو بھی موبائلوں میں مار لیں گے. تو اس کو چونکہ وہ کون سی دوری دے گا، آصف بھائی آپ گلی کی آئی ڈی کے لیے کون سی دوری دے رہے؟ کوئی بنائے نا پٹی، ہٹائے گئے. تو یہ جو ایک گلے میں اپنی آئی ڈی دیں گے ہندوستان سے بنی ہوئی، اس کے اندر جو لاک ہوگا، لاک رہتا نا اس کو اسٹیل والا، تو معلم جو دے گا اس کی دوری اور یہ دوری وہ نسک کارڈ میں دونوں جوڑ دینا. کیونکہ اگر وہ پلاسٹک کا لاک دیتا ہے، جو لاسٹ ایئر اس نے ہم کو دیا تھا، تو کئی حاجیوں کا وہ بھیڑ میں وہ پلاسٹک کا لاک ہی ٹوٹ گیا تھا. اچھا باہر پورے میڈیا میں اور یہ جتنے سوشل میڈیا میں جو آتا ہے نسک کارڈ، اس کی بڑی اہمیت ہے.
اور اس کے ذریعے سے الحمدللہ ثم الحمدللہ آج کے زمانے میں جو حج ہو رہا ہے گزشتہ 2 سالوں سے انتہائی سکون سے، جتنے انلیگل انٹریز تھی مکہ کی وہ سب بند ہو گئی۔ ابھی میں ڈیلی مکہ کا وہاں سے معلومات لیتا رہتا ہوں، ہمارا اسٹاف کہتا ہے مکہ میں ایسا لگ رہا ہے جیسے کورونا آیا ہے۔ جتنے غیر قانونی کام کرنے والے اور مزدوری کرنے والے تھے وہ سب مکہ سٹی سے باہر ہیں۔ ہمارے جتنے نوجوان حاجی ہیں ان کے لیے بہت دل کی تڑپ کے ساتھ ایک مشورہ ہے، گلے کا بیگ، ایک کوئی اسکارف بنا کے دیں گے، یہ کوئی اسکارف، گلے میں آئی ڈی، یہ پرماننٹ ڈال کے رکھیں، گرچہ وہ آپ کی پرسنالٹی کو افیکٹ کرتا ہے، کیونکہ ابھی سعودی گورنمنٹ نے انلیگل لوگوں کو پکڑنے کی جو ٹیمیں بنائی ہیں ان میں اگر اس کا گھر سے جھگڑا ہو گیا میڈم سے تو کسی بھی نوجوان کو پکڑ کے گاڑی میں بٹھا لے رہا ہے۔ اب اگر وہ ہمارا نوجوان چلا جائے، اللہ نہ کرے، تب اس کو چھڑا کے لانے کے لیے ہم کو اس چینل سے ایس پی سی کو لے جانا پڑے گا۔ تو جب بھی آپ حرم میں جا رہے ہیں تو آپ کے پاس آئی ڈیز رہنا چاہیے۔ جو آپ کو گلے میں ڈالنے والا چھوٹا بیگ دے رہے ہیں، یہ دے رہے ہیں نا، اس طرح کا یہ بیگ، دوسری جو آئی ڈی یہ دیں گے، وہ نسک کی آئی ڈی ملیں گی، یہ تمام چیزیں رہے گی تو پھر نوجوان ہی زیادہ چیک ہوتا ہے۔ پیسوں کا معاملہ جو ہے ساتھ میں جو آپ یہ ریال بیچنے والے بھی آئے بھیا، یہ سب کو ریال کتنے بانٹ رہے ہیں؟ کتنے دو گے بھائی؟ اچھا پیسوں سے لیں گے؟ یا اللہ، یہ تو غلط بات ہے۔ تو یہ جو ریال آپ خرید رہے ہیں، ان ریال کو یا انڈین روپیہ اگر لے جا رہے ہیں، لے کے بالکل نہ جائیں انڈین روپیہ، وہاں مہنگا ریال ملے گا۔ جس کو جتنا خریدنا ہے یہاں سے خرید لے، بچ جائے تو آصف کو ان کو دے کے ان سے انڈین روپیہ لے لے۔ ان روپیوں کو چھوٹے بیگ میں رکھیں، ابھی سفر میں یا تو ہینڈ بیگ میں رکھیں، لگیج والے میں نہ ڈالیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جب آپ دور کی ہوتا، ابھی جب ہم جا رہے ہیں تقریباً 26 تاریخ میں نا، الحمدللہ 21 کو پہنچ رہے ہیں، 21 کو عمرہ کیا آپ نے۔ عمرہ کرنے کے بعد میں سب سے ایک درخواست کروں گا، ابھی 3 دن حرم جانے کی نہ سوچیں۔ کیا کریں؟ ایک سوال آتا پھر کیا کریں؟ ٹھنڈا موقع دیکھ کے فجر بعد 10 15 20 کا جھنڈ بنائیں اور اپنی ہوٹل سے ایریے کا لوکیشن ٹریس کریں، دل و دماغ میں اس کی ہوٹلز، بلڈنگز، چوراہا، کوئی ہاسپٹل، گھوم گھوم کے جمرات تک جائیں، پیدل جائیں۔ یہ کیوں کہ جب آپ مینا سے واپس آتے ہو تو اس وقت وہاں 25 لاکھ کا ٹریفک ہے، تو آپ کو اپنی گلی کا راستہ معلوم ہونا چاہیے، ورنہ اپنی ہوٹل پہنچتے پہنچتے 3 گھنٹے گھومیں گے ادھر سے ادھر۔ اب ہم نے طواف زیارت کیا، کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم ہوٹل جا رہے ہیں، تو ٹیکسی والے کو لے کر آپ نے وہاں جانا چاہیے، چوراہے تک مین چوک پہ اتر گئے تو آپ پیدل پہنچ جائیں گے۔ تو وہ 2 دن 3 دن لوکیشن معلوم کریں، کوشش کریں گے ہم یہاں سے ہوٹل سے مینا کے خیمے میں چلے جائیں گے۔ میں بات کر رہا ہوں 2 دن پہلے کی، جائیں گے بھی، خیمہ بھی دیکھ لیں گے۔ خیمے میں الحمدللہ سب کے لیے صوفہ کم بیڈ ہے، تو وہ جو ایک تکلیف تھی کہ ایک گدے پہ 2 لوگوں نے قبضہ کر لیا تو صوفہ کم بیڈ میں وہ بچ جاتی ہے۔ یہ 2 صوفے کم بیڈ کو چپکا کے کوئی آدمی ہیلدی بھی رہا تو سو نہیں سکتا، دونوں کے بیچ میں گر جائے۔ تو مینا میں بھی سب کے لیے وہ ہے، کھانے کا پینے کا انتظام سب کو بی کیٹیگری ہونے کی وجہ سے بوفے میں۔ ڈی کیٹیگری جو ہم ہر سال لیتے ہیں اس کے اندر کھانا اپنے گدے پر ڈبہ دیتے تھے پارسل، کہ آدمی بیٹھے بیٹھے وہیں کھا لے۔ اب سب کو ایک ہال میں بوفے لگے گا، انشاءاللہ سب بوفے میں اپنی اپنی مرضی سے، لیڈیز کا ہال الگ ہوگا، جینٹس کا ہال الگ ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ حج کے بعد اگر ہم کوشش کریں اور 13 تک مینا میں رک جائیں، کیوں رکیں؟ کیونکہ حج کے بعد 21 تاریخ تک اسی ہوٹل میں رک رہے ہیں ہم، دور والی میں۔ 21 تاریخ کو آپ لوگ جاؤ گے کون سا صفا ٹاور،
ارے بھائی ابھی ایک کی بات کو ادھر تو 5-7 لوگ ہیں یار. ارے وہ اچھا زید والے ہیں, ٹھیک ہے, وہ تو زید والے تو مفت میں جا رہے ہیں, وہ کچھ بولیں گے بھی نہیں. تم کیوں پریشان ہو رہے زید والوں سے؟ وہ تو لکی لوگ ہیں. ارے وہ ایک کے پیسے میں 1.5 آدمی جا رہا ہے, پھر تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو جو لوگ العمیر اور التوفیق میں جا رہے ہیں ڈیلکس کلاس میں, یہ لوگ 21 ذی الحجہ کو شفٹ ہوں گے صفا ٹاور میں, یعنی 9 دن وہاں رکنا ہے. تو اگر ہم نے ایک دن, ہاں بتا رہا ہوں, ہاں دور والی میں 9 دن حج کے بعد, پھر صفا ٹاور میں 13 نائٹ رکیں گے. اور اگر ہم لوگ جو ہیں ایک دن مینا میں رکتے ہیں تو ایک تو نبی کی سنت پہ عمل ہو جاتا ہے. 12 تاریخ کی جو گہما گہمی ہے مینا چھوڑنے کی, مفتی صاحب نے بات بتائی کہ 90% لوگ 12 تاریخ کو چھوڑتے ہیں. تو ہم نے من بنا لیا کہ ہم کو 13 تک رکنا ہے, تو ہم ایس پی سی کو اور معلم کو انفارم کریں گے کہ ہمارے 13 تک اتنے لوگوں کا کھانے کا ارینجمنٹ کرے. ہم پہلے اس کو یہ پروپوزل دے دیں گے, اور پھر 13 تاریخ کی جب کنکری ماریں گے تو کنکری مار کے پیدل اپنے ہوٹل پہ چلے جائیں گے. یہ ایک ممکن ہے, اس پہ آپ مشورہ کریں ان کے ساتھ, فیصلہ آپ کا, مفتی صاحب کا, اور یہ دونوں ذمہ داروں کا رہے گا. جب صفا ٹاور کے اندر شفٹ ہوں گے تب بھی, اور دور کی ہوٹل سے آنے اور جانے کے لیے 24 گھنٹے ایک گاڑی چلائی جاتی ہے, گاڑی چلائی جاتی ہے 10 سیٹر, بڑی بس نہیں. بڑی بس کو بھرنا اور لے جانا بہت مشکل کام ہے حرم کے قریب, تو یہ انتظام بھی پورا کمپنی کرے گی. جو بعد میں آپ 9 دن رک رہے ہیں, آپ کے آنے جانے کا ارینجمنٹ رہے گا. اس ڈیوریشن میں آپ کو انشاءاللہ طائف بھی لے کے چلے جائیں گے. اور کہاں کی زیارت کراتے ہو آپ؟ جدہ بھی کراتے ہو؟ ماشاء اللہ, یہ جدہ بھی لے جائیں گے, مکہ کی زیارت بھی کرائیں گے. ہاں مکہ میں جورن آ جائے گا نا, تو 3-4 دن یہ بھی نکل جائیں گے انشاءاللہ. پھر اسی کے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ جانے والی ترتیب تو سب کو آپ کو معلوم ہے, 20 تاریخ کو جائیں گے غالباً, 20 جون کو التوفیق اور العمیر والے, برابر نا, اور زید والے 21 کو جائیں گے. زید والے جو ہیں وہ 21 کو جائیں گے. ٹھیک, اور کچھ بس کافی بول دیا نا بھائی. ہاں پھر اور کیا بچا, وہ سب بتا دیں گے, ہم ساتھ میں رہیں گے. یہ قربانی والا جو معاملہ ہے گورنمنٹ کے تھرو کرنا, یہ میرے لیے بھی زندگی میں پہلا ایکسپیرینس ہے. مفتی صاحب نے سوال کیا کہ قربانی کا میسج آئے گا, تو میں کہا وہ میں ہوں, میں بتاؤں گا. میں بھی 19 تاریخ کو جا رہا ہوں سعودی, تو وہاں جا کے بیٹھ کر ان کا سسٹم کیا ہے گورنمنٹ کا, وہ جو معلومات ہوگی, کیونکہ وہاں پر آپ کی اور میری پوزیشن جو ہے تو ہینڈی کیپ کی ہے. حکومت کے لاء کے سامنے بھی ایک, آپ لوگوں کو شاید معلوم پڑا ہوگا, کل اچانک پوری دنیا کے 12 سال سے 15 سال کے بچوں کے ویزا کینسل ہو گئے تھے. آپ کے ساتھ بھی ایک بچی مسکان جا رہی ہے اپنے والدین کے ساتھ, ہاں ان کے والد بیٹھے پیچھے, اس کا بھی ویزا کینسل ہو گیا تھا. وہ فرمان نعوذ باللہ ایسا آیا جیسے اوپر سے وہی نازل ہو گئی. پھر ان سے لڑا گیا حکومت سے کہ صاحب آپ آخری مومنٹ پہ اگر بچوں کو کینسل کریں گے تو ماں باپ کس کے بھروسے چھوڑیں گے. الحمدللہ شام تک معاملہ حل ہو گیا, ویزا واپس آ گئے, لیکن آئے تو پیسے دے کر آئے. یہ دوسری مصیبت. کینسل کس نے کیا؟ حکومت نے. چلیے وہ کوئی مسئلہ نہیں, پیسہ کمپنی نے بھر دی, لیکن اب ہماری وہ بچیاں بھی جا رہی ہیں اور ماں باپ بھی سکون سے جا رہے ہیں. میری ایک فیملی اکبانی فیملی بیتول کی, انہوں نے تو بول دیا نہیں بچی نہیں جائے گی تو ہم کوئی نہیں جائے گا. اللہ نے لیکن ان کا بھی معاملہ حل کر دیا. تو میں نے جو ہمارے اپنے آپ کو ہینڈی کیپ کہا ہے, تو کل ویزا کینسل ہوا, ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے, لیکن اللہ نے کرا دیا, یہ ماں باپ کی دعاؤں کو قبول کر لیا. تو پورے سفر میں آپ تمام کو اللہ سے امید رکھتے ہوئے دعا کرنی. کتنی ہی اچھی کمپنی میں جا رہے ہیں, کتنے ہی تجربے کار مخلص ٹور والے آپ کے خادم ہیں, چاہے 30 سال کا تجربہ ہو یا 13 سال کا, اللہ کی مرضی, اللہ کی مشیت, اللہ کی مدد کے بغیر سب جھوٹا پسارا ہے, سب ناکام ہے. یہ کبھی نہ سوچے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے, ہمارے حاجی لوگ 20 کے ساتھ ساتھ
آپ 20 لوگوں کے ساتھ میں کنکری مارنے چل رہا ہوں, اور وہ مولانا کو بہت تجربہ ہے. نہیں, آپ نے اللہ سے توکل ہٹا کے مولانا پہ لے آئے. مفتی سلمان صاحب آ گئے, نہیں نہیں مفتی صاحب اب ساتھ میں نا, اب کچھ نہیں ہوگا. غلط. یہ کہو کہ الحمدللہ اللہ نے مفتی صاحب کو بھیجا ہے, امید ہے کہ آسانی اور پیدا ہوگی. پیدا کون کرے گا؟ اللہ ہی کرے گا. تو یہ جو اخلاص اسی کا نام ہے, توکل اسی کا نام ہے. ہم صرف اللہ کے توکل پہ, اللہ کے بھروسے پر ان کمپنیوں کے اور ان لوگوں کے ساتھ جا رہے ہیں. اللہ ہی ہمارے سفر کو آسان بھی کرے گا اور قبول بھی فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اس سفر کو آسان کرے اور قبول کرے. عصر کا وقت ہو چکا ہے. اب اگر کوئی چیز پوچھنی ہو ایمرجنسی تو پوچھ لیں, ورنہ بعد میں پوچھ لیں. اب میں دعا کے لیے مفتی صاحب کو دے رہا ہوں. لیڈیز کی طرف سے ایک دو ہاں سوال ہے. ٹھیک. ایک تو ہماری مائیں بہنیں یہ بات یاد رکھیں, پہلے بھی بات کہی گئی تھی, جس دن آپ سفر پہ نکلیں گی اس دن اگر آپ ایم سی پریڈ میں ماہواری میں بھی ہیں تو آپ احرام پہن کر چلے گی. جب تک پاک نہیں ہوگی آپ حالت احرام میں رہے گی. یہ جس دن ہم کو ہندوستان سے جانا ہے اس دن کے لیے مسئلہ ہے. لیڈیز کو جمعہ کی نماز کا لیڈیز کے لیے کیا ہوگا؟ جمعہ کی نماز, جمعہ کی نماز اگر حرم میں جا سکتی ہیں تو پڑھے گی, ورنہ گھر پہ اپنے ظہر پڑھے گی. بیٹے یہ مجھ سے مائک لو, رکھ دو آپ. لیڈیز جب حرم کے قریب رہے گی, صفا ٹاور میں یا ہمارے ساتھ ہمارے صحت والے اکانومی والے جب یہ حرم کے پاس رہیں گے یا مدینہ منورہ میں رہیں گے تو مسجد نبوی میں جائیں تو امام کے پیچھے جمعہ پڑھ سکتی ہیں, پڑھیں گی, پڑھنے کا موقع مل رہا ہے. جیسے پہلے مفتی صاحب نے بات کہی کہ نماز جنازہ بھی پڑھ لے گی, جبکہ اناف کے یہاں ہمارے ہندوستان میں ہماری مائیں بہنیں نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوتی, لیکن اب اللہ ان کو موقع دے رہا ہے. تو جب یہ حرم میں نماز پڑھیں گی تو نماز جنازہ بھی پڑھے گی, جمعہ بھی پڑھے گی. لیکن جب ہم دور کے ہوٹل میں رہتے ہیں تو مرد حضرات چاہیں تو بالکل جائیں مسجدوں میں, ہماری مائیں بہنیں بالکل سکون سے گھر پہ ظہر پڑھ لیں. مفتی صاحب دور کے ہوٹل مناسب چیز, کہیں غلطی ہو تو بالکل لگام کھینچ لیں پیچھے سے. ٹھیک ہے جی. اور کوئی سوال ہماری ماں بہنوں کا؟ جی آپ کچھ پوچھ رہے ہیں. وہ سوال آتا ہے مجھے حفظ قرآن کے بارے میں. ٹھیک. ایک ہے کہ بھائی جیسے تلبیہ جی جب وقت چالو ہوتا ہے تو تمتع تلبیہ بند کرتے ہیں, پھر حج کے قرآن میں بند کریے. قرآن کو کب سے چال حج کے دوران دیکھیے آپ طواف کے دوران تلبیہ نہیں پڑھیں گے, دوسری دعائیں پڑھیں گے. لیکن آپ چونکہ حج قرآن کر رہے ہیں مطلب آپ حالت احرام میں ہیں 10 تاریخ تک انشاءاللہ, تو آپ جب تک جاگتے رہیں تلبیہ پڑھتے رہیں. کچھ علماء تو اس بارے میں یہ کہتے ہیں کہ آپ دیگر اذکار بھی نہ کریں, اس لیے کہ اللہ کو یہ ترانہ اتنا محبوب ہے کہ تمام ترانوں سے, اور اس کو پڑھنے کی اجازت صرف احرام کی حالت میں. جی ہے کہ 2 رکعت نماز جیسے کہ ساتویں سنت کو 2 رکعت نماز حج کے لیے پڑھتے ہیں تو قرآن والے بھی پڑھیں گے. نہیں, چونکہ آپ تو حالت احرام میں, آپ کو کوئی حج کی نیت کرنا نہیں, آپ نیت انڈیا سے حج کی کریں گے. ہم لوگ جو تمتع کریں گے تو ہم لوگ 2 رکعت نماز جو حج کا احرام پہنیں گے اس کی پڑھیں گے. لیکن آپ تو آلریڈی حالت احرام میں, آپ تو جنرل یونیفارم میں آئے نہیں, تو آپ کو پڑھنا نہیں. ٹھیک. قرآن والے جو ہے حج کی صحیح ہے, ان کے لیے بھی 7 تاریخ کو ہی کرنا ہے یا وہ پہلے کر سکتے ہیں؟ جی مفتی صاحب پہلے کر سکتے گنجائش ہے ان کے لیے پہلے نا. طواف قدوم کے ساتھ. ٹھیک. طواف قدوم طواف قدوم کے ساتھ جب آپ پہنچیں, چوتھے دن جب بھی پہنچے اور کر لے ہاں ہاں وہی کہہ رہے ہیں. جی جی جب حج کا احرام تو ہم نے ہندوستان سے پہن لیا قرآن والوں نے, تو جیسی آپ پہنچیں گے تو تمتع والا عمرہ کرے گا, آپ طواف قدوم کریں گے اور اسی کے ساتھ جا کر صحیح کر لیں گے ایڈوانس والی. لیکن دوسرے لوگ جو ہیں تمتع والے, ان کے لیے میں یہ رائے دوں گا میرے تجربے میں, 7 ذی الحجہ کو ہم میں سے کوئی حرم نہیں جا سکتا اور نہ جانے کی کوشش کرنا. گاڑیاں بند ہو جاتی ہے, سارا مکہ بسیز کو لے کر مینا دوڑنے کے چکر میں, اور آپ اور ہم بھی مغرب بعد کھانا کھا کے مینا نکلنے کی تیاری کر رہے ہیں. چونکہ ہمارے بزرگ مفتی صاحب نے جو بات بتائی کہ جو تمتع کر رہے ہیں وہ اگر ایڈوانس صحیح کرنا چاہیں تو 7 تاریخ کو احرام پہن کر مغرب بعد حرم جائیں, طواف کریں اور نفل طواف کریں اور اس کے بعد صحیح کریں. یہ اس زمانے میں یا ان لوگوں کے لیے ممکن ہے جن کی ہوٹل حرم کے دروازے پر ہو, جو پرماننٹ
نزدیک کے ہوٹل میں رہتے ہیں. یہ شفٹنگ والا معاملہ تو گزشتہ 10-12 سالوں سے آیا, ورنہ اس سے پہلے جن لوگوں نے حج کیا ہوگا تو سارے لوگ حرم کے پاس ہی رہتے تھے. تو اس دور میں یہ تو ممکن تھا چونکہ اپنا گھر ہی وہاں پہ تھا. اب ہماری جو ہوٹلیں دور کی ہے وہاں سے 7 ذی الحجہ کو حرم جانا, ہاں وہ جا سکتا ہے جو پیدل نکل جائے. جو آپ روضہ کی ہوٹل والے, ڈیلکس والے, ان کی ہوٹل سے حرم مشکل سے میں سمجھتا ہوں 25 منٹ کا راستہ ہے, بہت نزدیک ہے, یعنی آدھے گھنٹے کا. تو وہ لوگ جو واک کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اتنا, اور پیدل جا کے پیدل آ جائیں گے, کیونکہ وہ مغرب سے پہلے نکلے احرام پہن کر, مغرب بعد نیت کریں اور ایڈوانس والی صحیح کرے, تمتع والے کی بات کر رہا ہوں میں, اور وہ کرتے سے ہی پیدل آ جائے جن میں چلنے کی طاقت ہو. لیکن وہ اتنا ضروری نہیں ہے, جب ہم طواف زیارت کریں گے اس کے ساتھ بھی کرنا آسان ہے. اور کوئی بات, اور کسی کا کوئی سوال؟ نہیں, حج کران والے عمرہ نہیں کرتے. جی کران والے کریں گے, کران والے پورا عمرہ کریں گے, بال نہیں کاٹیں گے, پھر ایک ایکسٹرا طواف کریں گے. حج کران والے پہلے طواف کریں گے, صحیح کریں گے, لیکن بال نہیں کاٹیں گے. واپس آ کے اگر ان کو ایڈوانس صحیح کرنا ہے تو واپس جائیں گے, ایک سیکنڈ طواف کریں گے, اس کے بعد صحیح کریں گے. یعنی ان کو 2 صحیح اور 2 طواف کرنا ہے. تو پہلا ان کا ہوگا حج کران والا معاملہ, اور دوسری صحیح کو ایڈوانس کرنے کے لیے وہ, تو وہ بھی اس دن اگر تھکے ہوئے ہیں تو اس کو جوخم نہ لیں بڑا, اس لیے کہ جس کے پاس ویل چیئر والا کوئی گھر کا فرد ہو تو بہت پریشان ہو جائے گا. جی اور کوئی بات؟ نہیں, بس نیت, اپنی سوچ, وچار دھارا, ٹھیک ہے. سر ہمارا قدم کا کنفیوژن ہے. تو 21 مئی کو ہمارا تو خالی عمرہ ہوگا, پھر واپس آئیں گے, اور کران والے طواف قدم تو کرنا ہی پڑے گا نا, وہ واجب ہے. تو اس کے لیے 22 کو پھر سے آنا سنت ہے, طواف قدوم سنت ہے, اسکپ ہو گیا تو چل سکتا ہے. چل سکتا ہے. اور اگر کر لیں, آپ کے پاس 3 دن ہے تو اچھی بات ہے. ہاں مفتی صاحب کرے 21 کو نہیں کریں تو 22 کو کر لیں, 23 کو کر لیں. آنے سے پہلے دیکھیے جو لوگ حالت احرام میں ہیں ان کو 7 ذی الحجہ تک رکنے کی ضرورت نہیں. برابر مفتی صاحب, 7 ذی الحجہ تو آزمائش کا وقت شروع ہو رہا ہے مینا کی, ٹھیک, عصر کا وقت ہو رہا ہے. کٹ کا تو نماز کے بعد کرنا ہے. کٹ دعا کر دو وہ تو میں اپنے حساب سے دے دوں گا. نہیں, نماز تو پڑھنی ہے نا ہم کو. ہماری مائیں بہنیں کہاں پڑھیں گی نماز؟ یہ پڑھ لے گی, ہم اوپر چلیں گے, ہم اوپر پڑھ لیں گے نا. تو دعا ہو رہی ہے, اوپر چلے جائیں نماز. ہم تمام مرد حضرات اوپر چلیں گے, اپنی اپنی نماز پڑھیں گے, اور نماز کے بعد آ کے ان سے کٹ لے کے جائیں گے. اچھا چائے ناشتہ وہ بھی لے لیں گے. اور ریال والے بھائی آئے ہیں, اب یہ نہیں بانٹ رہے, وہ کتنے بانٹتے ہیں ان سے لے لیجیے. مولانا عظیم صاحب سے ہم درخواست کرتے ہیں, بزرگ ہیں ماشاءاللہ اور تجربہ کار ہیں, برسوں سے وہاں حاضر ہوتے ہیں. نہیں یہ دونوں کا معاملہ ارے ہے. بھائی مفتی صاحب نہیں مفتی صاحب نہیں لے لیجیے, آپ کرا دیجیے, آپ کرا دیجیے. ایک منٹ دعا کر لیجیے. یہ مائک لا دیجیے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع المقربين والأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. یا اللہ ہم تمام کے گناہوں خطاؤں کو معاف فرما دیجیے. اللہ یہ بہت اہم مجلس ہے, یہ علم کی مجلس ہے, سیکھنے سکھانے کی مجلس ہے. ایسی مجلس کے لیے چل کر آنا, ایسی مجلس میں بیٹھنا, آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں. اللہ ہمارے یہاں جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرما لیجیے. اللہ ہمارا اور پوری امت کا حج آسان فرما دیجیے. اللہ حج مبرور عطا فرما دیجیے.
اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح حج ادا فرمایا ہے قدم بقدم اسی طرح ہمیں بھی حج ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ اللہ ہمیں گناہوں سے پاک صاف ہو کر لوٹنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے حج کے ایک ایک عمل کو قبول فرما لیجیے۔ اللہ آپ سارے نظام سارے کام کو کرنے والے خالق مالک قادر ہیں۔ اللہ ہم آپ کے سامنے بھیک مانگتے ہیں۔ اللہ جب بھی حج کا موسم آئے اللہ بیت اللہ کی حاضری کے لیے قبول فرما لیجئے۔ اللہ ہر سال عرفات میں آپ کے دیوانوں میں شامل فرما لیجئے۔ منی کی وہ دعائیں ہمیں بھی نصیب فرما دیجئے۔ وہ طواف زیارت اور طواف وداع کا مزہ ہمیں بھی نصیب فرما دیجئے۔ اللہ پوری امت کو دین سیکھنے اور دین سکھانے کا شغف نصیب فرمائیے۔ اللہ ہم سب کی جائز حاجات و تمناؤں کو بے انتہا قبول فرمائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو خیر مانگی ہے ہم سب کو عطا فرما دیجئے۔ جن جن شرور و فتن سے پناہ چاہیے ہم سب کو پناہ عطا فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بھئی ایک درخواست ہے جو پہلے بتانا چاہیے تھا، آخر میں بتا رہا ہوں، اس کو سب مرد حضرات ہماری مائیں بہنیں سب نوٹ کر کے جائیں دل و دماغ میں۔ وہاں پر ہم تمام لوگ جو ہیں بھارت کے مختلف شہروں سے، مختلف قبیلوں سے، مختلف خاندانوں سے اور مختلف جماعتوں سے آتے ہیں، اور چونکہ ہم سب کا کھلا ہوا دشمن شیطان ہے، لہذا وہاں آپس میں جماعتی باتوں کو لے کر جھگڑے میں نہ اتریں۔ جو بھائی جس جماعت سے وابستہ ہے اپنی جماعت کو خوب مضبوطی سے پکڑ کے رکھے، لیکن دوسرے کو کافر نہ بولے اور نہ اس کو جہنمی بولے۔ یہ چیز یاد رکھیے، لوگ منی عرفات مزدلفہ میں مختلف ایشوز کو لے کر ڈائریکٹ حملہ کرتے ہیں، یہ تو وہ جماعت کا ہے۔ ہم سب نبی کے دیوانے ہیں، ایک خدا کو مانتے ہیں، اور ہم سب کا ایمان ہے کہ ہر ایک کو اپنے عمل کا حساب دینا ہوگا۔ لہذا خدا را اپنے آپ کو رسوا نہ یہاں کرے نہ آخرت میں کرے۔ اگر کوئی شخص آپ کی بات نہیں سن رہا ہے، جو بات آئی تھی منی عرفات میں 2 پڑھیں گے یا 4 پڑھیں گے، ہم اگر پورے سب مسافر ہیں تو ہم 2 پڑھیں گے، لیکن اگر کوئی 4 پڑھ رہا ہے اس پہ کوئی کرٹیسائز نہ، ہم میں سے بھی کوئی 4 پڑھ رہا ہے، کیونکہ اس میں علماء کا اختلاف ہے، دونوں کے پاس دلیلیں ہیں، وہ چکر میں ہم کو پڑھنا نہیں ہے۔ ہمارا دل مطمئن نہیں ہے تو ہم الگ ہو جائیں۔ اگر 4 رکعت ہو رہی ہے، ہم نے پڑھ لی تو ہماری 4 ہو جائے گی 4 کے امام کے پیچھے، ہمارا دل مطمئن نہیں ہے تو 2 والوں کے پیچھے۔ خیموں میں جماعتیں دونوں ٹائپ کی ہوگی، 2 والی بھی ہوگی 4 والی بھی ہوگی۔ باقاعدہ ہم لوگ پہلے اعلان کر دیتے ہیں بھائی ظہر کی 2 رکعت ہو رہی ہے، اب 4 والا اٹھ کے باتھ روم کی طرف چلے جائے، باہر ہو جائے، اندر کی اسپیس چھوڑ دے۔ لیکن اس کو اب جو 4 والا پیر لمبے کر کے پڑھا ہے، نہیں تم 2 پڑھو میں نہیں اٹھوں گا، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ اور شیطان کیا چاہتا ہے؟ ہم آپس میں لڑیں اور ہمارا حج خراب ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حج کی حفاظت فرمائے۔ نماز کے لیے چلیے اور تو یہیں پہ لینا، مائیں بہنیں یہیں رکیں گی، چائے نماز کے بعد نہ بھائی